बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ नाम अजीज़ बच्चों और नाज़रीन किराम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस के हवाले से मुख्तसर सी गुफ्तगू आपके सामने अर्ज़ करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। तुम में से हर एक शख्स निगहबान है, निगरान है, और उसकी निगरानी में दिए गए अफराद के बारे में क़यामत के दिन पूछ-गुछ होगी। हम में से जो फर्द घर का निगरान है, घर के अफराद के बारे में पूछा जाएगा। कोई किसी इदारे का सरबराह है तो उससे उसकी निगरानी में दिए गए अफराद के बारे में पूछा जाएगा। जिस आदमी की जितनी बड़ी जिम्मेदारी है उससे पूछ-गुछ भी उतनी ही ज़्यादा होगी। जिस बाग का माली ना हो वो बाग उजड़ जाता है, या माली अगर सुस्त हो तब भी बाग सही तरीके से फल फूल नहीं लाता है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस हमारे लिए एक बेहतरीन गाइडलाइन है। हम में से हर फर्द के लिए, हम में से हर फर्द अपनी जिम्मेदारी पूरी करे तो पूरा माशरा, पूरी कौम, पूरा मुल्क और पूरी दुनिया सुधर सकती है। हमें अपनी जिम्मेदारियों के बारे में सोचना चाहिए। हर घर का सरबराह ये सोचे कि मेरे घर के अंदर जितने भी अफराद हैं उनकी मैंने निगरानी करनी है, उनकी मैंने तरबियत करनी है, उनकी देखभाल करनी है, उनकी ज़रूरियात का ख्याल करना है। ख़ासकर बच्चों की जो तालीम व तरबियत है ये तो इंतहाई अहम है। तालिब इल्मों की जो रहनुमाई है वो इंतहाई Attention please, period 1 stars. Attention please, period 1 stars. ये बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह मैंने बाग के माली की मिसाल दी है कि बाग का जो माली होता है उसके हाथ में कैंची होती है, कटर होता है, और वो एक अच्छा माली सारा दिन अपने बाग में घूमता फिरता है और देखता है कि जहाँ कहीं कोई पौधा, उसकी कोई फालतू शाख है, उसे काट देता है। अब बज़ाहिर तो वो एक शाख काटता है, उस पौधे को नुकसान पहुंचाता है बज़ाहिर, लेकिन असल में उस पौधे की तरबियत, उसकी ट्रेनिंग की जा रही होती है। इसी तरह जहाँ कहीं कोई खारदार झाड़ी उसे नजर आती है उसको भी काट देता है। वो फालतू जड़ी बूटी होती है उसको भी निकाल देता है। तलबा की तरबियत, बच्चों की तरबियत बिल्कुल ऐसे ही। आप बच्चों में जहाँ कहीं हमें कोई कमज़ोरी नज़र आएगी उसकी इस्लाह करना, उसकी तरबियत करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। अपने स्टाफ के अंदर जहाँ कहीं कोई कमी महसूस होगी उसकी इस्लाह करना भी मेरा फ़र्ज़ बनता है। इसलिए इस बात का आप हमेशा ख्याल रखा करें कि इंशाअल्लाह आपकी निगरानी ऐसे आदमियों के अंदर है कि जो इन सारी बातों को समझते हैं। कभी आपको डांट डपट भी की जा सकती है, कभी आपको कनिश भी किया जा सकता है, कभी आपको प्यार से समझाया जा सकता है, कभी आपको तरगीब दी जा सकती है। तो ये सारे मरहले वो हैं कि जिनमें से गुजर कर ही आप एक बेहतरीन फ़र्द बन सकते हैं, एक बेहतरीन तालिब इल्म बन सकते हैं, और बड़े होकर आप एक बेहतरीन शहरी साबित हो सकते हैं।
بدقسمتی سے ہمارے ہاں یہ کام نہیں ہوتا، یار انتہائی کام ہوتا ہے۔ تعلیم، یاد رکھیے، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ تعلیم صرف ٹیکسٹ بک پڑھنے کا نام نہیں ہے، صرف کتابیں پڑھنے کا نام نہیں ہے، صرف امتحان دینے کا نام نہیں ہے، صرف نمبر لے لینے کا نام نہیں ہے، گریڈ لے لینے کا نام نہیں ہے، ڈویژنز لے لینے کا نام نہیں ہے۔ تعلیم ایک بہت بڑا کام ہے، یہ طلبہ کی، نئی نسل کی ایک تربیت کا نام ہے۔ ٹیکسٹ بکس کے ساتھ آپ کو ہم نے بہت ساری چیزیں سکھانی ہیں، ایٹیکیٹس ہے، مینرز ہے، اخلاق ہے، یہ ساری چیزیں معاشرے میں کیسے رہا جاتا ہے، بڑوں کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا ہونا چاہیے، چھوٹوں کے ساتھ کیسا رویہ ہونا چاہیے، گھر میں آپ کو کیسے رہنا چاہیے، پیرنٹس کے ساتھ آپ کا رویہ کیسے ہونا چاہیے، کلاس فیلوز کے ساتھ، اپنے دوست احباب کے ساتھ، محلے والوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ آپ کا رویہ کیسے ہونا چاہیے۔ کل بڑے ہو کر آپ نے مختلف جابز کرنی ہے، سروسز میں جانا ہے، آپ نے بزنس کرنا ہے، آپ نے کاروبار کرنا ہے، یہ ساری چیزیں آپ آج یہاں سے سیکھیں گے تو کل عملی میدان کے اندر آپ ایک کامیاب انسان کے طور پر آپ زندگی گزار سکیں گے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ آپ کی یہ جو سٹیج ہے یہ انتہائی اہم سٹیج ہے، اور آپ کی اس سٹیج پر والدین اور اساتذہ دو اہم کردار ہیں جو آپ کی زندگی کو بنا بھی سکتے ہیں، بگاڑ بھی سکتے ہیں۔ اس لیے اساتذہ کرام کی ذمہ داری بھی انتہائی اہم ہے۔ اسی لیے استاد کو روحانی والدین کہا گیا ہے کہ استاد بھی آپ کے والدین کی جگہ ہے۔ جہاں آپ کے والدین ہیں وہ آپ کی ضروریات کا خیال کرتے ہیں، آپ کی خوراک کا، آپ کے لباس کا، آپ کی دیگر جتنی بھی ضروریات ہیں ان کا خیال کرتے ہیں۔ لیکن آپ کی جو روحانی تربیت ہے، آپ کی جو تعلیم ہے، وہ آپ کو کون دیتا ہے؟ وہ آپ کے اساتذہ کرام ہیں۔ اس لیے طلبہ کے لیے یہ بات انتہائی ضروری ہے کہ اپنے والدین اور اپنے اساتذہ، ان کی آپ نے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے عزت اور احترام کرنا ہے۔ استاد کو دیکھ کر آپ کے دل میں احترام پیدا ہونا چاہیے، اور استاد صرف یہ نہیں ہے کہ استاد اس وقت تک ہے جب تک آپ تعلیمی ادارے کریں، بلکہ استاد آپ کی زندگی کے آخری لمحات تک استاد ہے، والدین ہیں۔ کل آپ ایک بڑے افسر بن جاتے ہیں تو آپ کے ماں باپ تو پھر بھی آپ کے ماں باپ ہیں، ان کی عزت اور احترام تو پھر بھی آپ نے اسی طرح کرنی ہے کہ جس طرح آج آپ بچے ہیں، آپ کے اساتذہ کرام جس طرح آج ہیں، زندگی کے آخری لمحات تک آپ کا استاد ہی رہے گا۔ جو آدمی والدین اور اساتذہ کی عزت اور احترام نہیں کرتا وہ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیے، ایک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو بڑوں کا ادب نہیں کرتا اور چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں، گویا وہ مسلمان نہیں۔ یہ اتنی بڑی بات ہے، اور یہ بظاہر چھوٹی چھوٹی باتیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں ایسی بتائی ہیں کہ ان پر اگر ہم عمل کریں گے تو ہمارا یہ معاشرہ انتہائی پرسکون معاشرہ ہو جائے گا، بہت ساری خرابیوں سے بچ جائے گا۔ جب بڑے اور چھوٹے کی تمیز جس معاشرے کے اندر نہ ہو وہ معاشرے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، وہ ان میں فساد برپا ہو جاتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے، اپنے والدین کو ہمیشہ عزت اور احترام دیجیے، اپنے اساتذہ کرام کو ہمیشہ عزت اور احترام دیجیے۔ عمر میں آپ میں سے جو بھی بڑا ہے اس کی عزت کیجیے۔ آپ کو معاشرے کے اندر بھی بڑے لوگ اگر کبھی گلی کے اندر، مسجد کے اندر، محلے کے اندر کوئی ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں
یا آپ کی غلطی پر آپ کو ٹوکتے ہیں تو اس پر محسوس نہیں کرنا کہ تم کون ہوتے ہو مجھے ڈانٹنے والے. نہیں، عمر میں ہر بڑا آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ کے لیے قابل احترام ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ بچوں کی نگرانی کرنا یا ہر آدمی کہ جس کی نگرانی کے اندر جو افراد دیے گئے ہیں ان کی تربیت کرنا، گھر کا سربراہ ہے گھر کے افراد کی تربیت کرنا، ملک کا سربراہ ہے تو پورے ملک کی رعایا کی نگرانی کرنا. جو آدمی جس ادارے کا سربراہ ہے، جس دفتر کا سربراہ ہے، اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری میں دیے گئے لوگوں کی صحیح نگرانی کرے، ان کی ٹریننگ کرے، ان کی تربیت کرے اور اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نبھائے. اگر ہم سارے لوگ یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ بھی سنور جائے گا، ہمارا ملک بھی سنور جائے گا اور پوری دنیا سنور جائے گی. تو اس لیے میں آپ سے عرض کروں گا کہ اس بات کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو ہم نے ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا ہے کہ ہم میں سے ہر فرد کی جو ذمہ داری ہے ہم نے اس کو ادا کرنا ہے. اسی لیے میں آپ بچوں کی ایک ایک چیز کو اکثر چیک بھی کرتا ہوں، آپ کو بتاتا بھی ہوں. اساتذہ اکرام کو بھی میں وقتاً فوقتاً مختلف چیزیں بتاتا رہتا ہوں، گروپس کے اندر بھی، میٹنگز کے اندر بھی، اسمبلی کے اندر بھی. کبھی ڈانٹ ڈپٹ بھی ہوتی ہے، کبھی آرام سے بھی سمجھایا جاتا ہے، کبھی پیار سے بھی سمجھایا جاتا ہے، کبھی سختی کی جاتی ہے. آپ بچے بھی دیکھتے ہیں کہ آپ میں سے بھی کبھی کبھی سختی کرنی پڑتی ہے. تو یہ بالکل آپ سمجھ لیں کہ یہ سختی آپ کی بہتری کے لیے ہے. جس طرح میں نے عرض کیا کہ وہ مالی جو اچھا مالی ہوتا ہے وہ پودوں کی کاٹ چھانٹ ہمیشہ کرتا رہتا ہے. وہ اگر غفلت برتے گا تو باغ نہیں رہے گا بلکہ جنگل بن جائے گا. اور پھر وہ مالی جب جنگل بن جائے تو پھر اس کو باغ میں تبدیل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اس لیے آپ بچوں نے اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ میری سختی یا اساتذہ اکرام کی سختی، اساتذہ اکرام نے بھی یہ بات یاد رکھنی ہے کہ کبھی کسی بات پر میں سختی اختیار کروں، سخت رویہ اگر اختیار کرتا ہوں تو وہ بھی اسی لیے ہے کہ ہمارا یہ باغ بنا رہے، یہ جنگل میں تبدیل نہ ہو. اسی لیے لوگ جو سستیاں کرنے والے لوگ ہیں ان کے ادارے بھی اجڑ جاتے ہیں، ان کے باغ بھی ختم ہو جاتے ہیں. لوگوں کو شروع میں ہر چیز کا شوق ہوتا ہے اور پھر وہ شوق آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے وہ عمل بڑا پسند ہے کہ جو چاہے تھوڑا ہو لیکن مسلسل، اس کے اندر کنٹینیوٹی ہو، اس میں تسلسل ہو، وہ جاری رہے. اس لیے اس بات کو بھی یاد رکھنا ہے کہ ہمیشہ اچھے کام کرتے رہیے، ہمیشہ اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ رہیے اور یہ نہیں کہ کچھ عرصہ تو ہم شوق سے اپنی ذمہ داریاں پوری کریں اور پھر اس کے بعد سست ہوتے ہوتے پھر اپنے آپ کو ایک بیکار انسان کے اندر تبدیل کر لیں. ایسے نہیں کرنا ہے. محنت کرنی ہے، مسلسل محنت کرنی ہے، کام کرنا ہے، مسلسل کام کرنا ہے اور کام کرتے رہنا ہے. اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی ہے اور ادا کرتے رہنی ہے. ان کے اندر سستی نہیں آنی چاہیے. مرتے دم تک ہمیں انتھک کام کرنا ہے. یہی درس، یہی سبق ہمیں اپنے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ 63 سال کی عمر میں اتنا بڑا کام کر دکھایا کہ پوری دنیا کے اندر، آج دنیا کے کونے کونے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا ہوا ہے. وہ کس لیے؟ اس وقت یہ ذرائع ابلاغ بھی نہیں تھے، اس وقت تو سوشل میڈیا بھی نہیں تھا. آج تو ہمیں نیکی کا کام کرنا، اچھائی کا کام کرنا انتہائی آسان ہے. آج میری یہ گفتگو یہ پوری دنیا کے اندر سنی جا سکتی ہے. اس لیے اگر ہم میں سے ہر فرد اپنی ذمہ داری پوری کرے تو ہم اپنے گھر کو بھی سنوار سکتے ہیں، اپنے اداروں کو سنوار سکتے ہیں، اپنے بچوں کو سنوار سکتے ہیں، اپنی نئی نسل کو سنوار سکتے ہیں، اپنے ملک کو سنوار سکتے ہیں اور پوری دنیا کو سنوار سکتے ہیں. اور یہ مشن مسلمانوں کے ذمے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ میں نے جو پیغام آپ تک پہنچایا ہے
اس کو ساری دنیا تک پہنچانا ہے۔ اس لیے اساتذہ کرام، عزیز بچوں اور ناظرین کرام، میرا یہ میسج ہے کہ ہم میں سے ہر ایک فرد اپنی ذمہ داری پوری کرے، اپنے آپ کو بھی سنواریے، اپنے آپ کی بھی تربیت کیجیے اور اپنی نگرانی کے اندر دیے گئے افراد کی بھی نگرانی کیجیے، ان کی بھی تربیت کیجیے۔ انشاءاللہ ہمارا معاشرہ، ہمارا ملک اور پوری دنیا سنور جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کی ذات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔